मौत एक अब्दी सच्चाई है। जो भी इस ज़मीन पर पैदा हुआ है इसे एक दिन सब कुछ तर्क करके जाना पड़ता है और मौत को गले लगाना ही पड़ता है। आपने शायद किसी वक्त सोचा होगा कि मौत के बाद क्या होता है। बदकिस्मती से इसका सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास भी नहीं है। हाँ, ये यकीनी तौर पर है कि पूरी दुनिया के साइंसदान अपनी सतह पर इसका जवाब तलाश करने में मसरूफ़ हैं। हालिया दहाइयों में पूरी दुनिया के कुछ साइंसदानों ने नज़रियात और थ्योरी पेश की हैं। इसमें साइंसदान, डॉक्टर और माहिर नफ्सियात शामिल हैं। हम आज आपको इस मौत के बाद की क्या ज़िंदगी है साइंसदानों के मुताबिक 10 साइंसदानों के नज़रियात मुख्तलिफ थ्योरीज बताएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, ये इनकी रिसर्च है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें, हमारा दिलखुश टीवी का चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। हम अपने चैनल पे उर्दू फैक्ट, डॉक्यूमेंट्री, हैरतंगेज वीडियोस, दिलचस्प वीडियोस और टूरिज्म इन पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड टूरिज्म की वीडियोस भी लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बीइंग ह्यूमन इन जस्ट वन लेवल। इस तस्वर के मुताबिक हमारी मौत के बाद हमारी रूह एक नए जिस्म में दाखिल होती है ताकि आप दोबारा पैदा हों। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इस पर तहकीक की है और सैकड़ों बच्चों पर इसकी तहकीकात की हैं। जो ये बच्चे अपनी पिछली ज़िंदगियों का दावा करते थे। वो एक माहिर नफ्सियात थे और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डिप्टी ऑफ क्रिस्टल स्टडीज़ की बुनियाद रखी थी उन्होंने। कभी कभी वो कहते थे कि इस तहकीक के मुताबिक मौत के बाद शख्सियत की बका से तवील करती है। इसका ख्याल है कि विरासत और माहौल के साथ साथ बहुत सारी शख्सियत की खसूसियात की भी पेशकश कर सकता है, लेकिन इनका कोई भी दावा दुरुस्त साबित नहीं हुआ। हमारा नज़रिया आमतौर पर इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो एशिया के लोग मानते हैं, और मगरबी अवाम इससे मुतफिक नहीं है। जब इस नज़रिए की इब्तिदा हुई, लोगों को कायनात की पेचीदा और पुरस्कार नोयत के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ ये तस्वर किया कि हमारी रूह सिर्फ एक मुख्तलिफ जिस्म है, मुख्तलिफ जिस्म में है और ये ज़मीन पर दोबारा जन्म ले सकती है। अगर आपकी रूह इस कायनात के किसी दूसरे हिस्से में दोबारा जन्म ले ली जाए तो क्या होगा? अगर आपकी रूह किसी नए जिस्म में दाखिल नहीं होती है तो इसके बजाय ऐसी शक्ल इख्तियार करती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इस नज़रिए के मुताबिक हमारी रूहें पूरे कायनात में कहीं भी जा सकती हैं। इसका मतलब है आप एक बार फिर इंसान या कुछ अजनबी या कोई कीड़े मकोड़े या कोई और मखलूक बन सकते हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। ये उलझा हुआ नज़रिया है, लेकिन ये जो है साइंसदान ने पेश किया है। नंबर 9, यू विल बी एक्सक्रेटेड। एक नज़रिया जो अब कई दहाइयों से चल रहा है कहता है कि पूरी कायनात दरअसल कुछ आला नस्लों का एक बड़ा दिमाग है। ये कुछ बड़े बड़े लोगों का दिमाग, एक ही दिमाग या एक से ज़्यादा दिमाग हो सकता है। अगरचे हम इस नज़रिए को मानते हैं तो हमारा निज़ाम शमसी दिमागी खुलिये के सिवा कुछ नहीं है और हम इंसान इस खुलिये के अहम हिस्से हैं। हमारे लिए हमारी हज़ारों लाखों साल पुरानी तारीख इस बड़े दिमाग के लिए 1 सेकंड से भी कम वक्त में हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं कि मौत के बाद हमारी ज़िंदगी के बारे में ये नज़रिया और मज़ीद क्या कहता है। हमारे अपने मुर्दा खुलियों को क्या होता है? क्या इनको कुचल दिया जाता है? अगर हम एक बहुत बड़े दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। यानी जब हम मरेंगे कायनात हमारे शऊर को छोड़ देगी, जहाँ वो अपनी गंदगी को कुचल देती है और मजमूई तौर पे ये नज़रिया कदरे अजीब है और हज़म करना भी मुश्किल है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हम इसके बारे में सारी चीज़ें नहीं जानते। लेकिन साइंसदान ने नज़रिया पेश किया, वो पर यकीन भी रखते हैं। नंबर 8, यू एंटर दी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ज़िंदगी क्या है? इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, अपने जहनों से खुद को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा दिमाग इसके लिए सिर्फ 20% बिजली इस्तेमाल करता है। ये ताकत इतनी कम है कि ज़्यादातर लाइट बल्ब इससे कई ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करते हैं। अभी तक साइंसदान पूरी तरह से ये नहीं बता सके कि हमारा दिमाग इतने सही तरीके से काम कैसे करता है। शऊर हमारी खसूसियत है, लेकिन हम नहीं जानते ये कहाँ से आया है और ये हमारी मौत के बाद कहाँ जाता है। सर रॉजर पेनरोज स्टॉट निमरोफ की थ्योरी के मुताबिक शऊर दिमागी न्यूरॉनों में माइक्रोट्यूब्यूल्स के जमा करने में हयाताती तौर पर एंटम अमल पर मुहस्सिर है।
لیکن دماغ کے یہ خلیے اسے نہیں بناتے، وہ اس کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق آپ اس کائنات کو شعور کا سمندر سمجھ سکتے ہیں۔ انسانوں میں جو شعور موجود ہے وہ یہاں سے آتا ہے، ہماری موت کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز شعور سے منسلک ہے، آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سمندر کو کائنات کا شعور سمجھتے ہیں تو ہمارا شعور ایک لہر ہے، یہ کچھ دیر زمین پر ٹھہرتا ہے اور واپس لوٹ جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری موت کے بعد ہمارا شعور کائنات میں واپس چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہے۔ یہ سائنسدان کا ایک اور نظریہ ہے۔ نمبر 7، لائف اسٹارٹس اوور اگین۔ آپ نے زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر یہ محسوس کیا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی جگہ یا شخص آپ کو معلوم ہو، بلکہ آپ اس جگہ پر پہلے کبھی گئے بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے میں ادھر آیا ہوں۔ آپ اس شخص سے کبھی ملے بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے میں اس شخص سے ملا ہوں۔ ہاں، سائنسدان اس کو اپنی زبان میں ڈیجو کہتے ہیں۔ اگر آپ کا سارا دن ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی بار بار دہرا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ جگہ یا وہ شخص معلوم ہوگا۔ یہ دو طرح سے باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلا، آپ کی زندگی ایک فلم کی طرح ہے جو خود کو ان گنت بار دہراتی ہے۔ دوسرا، آپ کی زندگی کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، لیکن ہر بار جب آپ اس پر بہتر قابو پا لیں گے۔ یہ بہت زیادہ فلم گراؤنڈ ہاگ ڈے کی طرح ہے۔ گراؤنڈ ہاگ ڈے ایک ہالی ووڈ کی فلم ہے۔ ظاہر ہے اس میں کچھ قابل ذکر فرق ہے۔ یہ زندگی کے ایک دن کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ شروع ہوتی ہے، اور فلم کے مقابلے میں ہم اس میں بہت کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا ایک اور نظریہ ہے۔ نمبر 6، دی یونیورس اینڈز۔ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ دنیا اور کائنات موجود ہے؟ آپ غالباً ہاں میں کہیں گے اور اپنے آس پاس کی چیزوں اور لوگوں کا ثبوت بھی دیں گے، لیکن اس نظریے جس کو سولپسزم کہتے ہیں، ان کے مطابق دماغ اور دماغ سے باہر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ عقلی سچ ہے، لیکن آپ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ واقعی موجود ہیں۔ آئیے GTA 5 گیم کی مثال لیتے ہیں۔ اس کھیل میں جب آپ کسی خاص جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ کے آس پاس کی ہر چیز صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے، آس پاس کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ آپ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن ان جگہوں کا کیا ہوگا جہاں موجود نہیں ہے؟ دراصل اس وقت کیا وہ جگہ ہی موجود نہیں ہے؟ اگر آپ اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کائنات کی واحد مخلوق ہیں جو کائنات کے جن کے مطابق کائنات کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو آپ جانتے ہیں یا جن سے آپ کا پیار کا رشتہ قائم وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لاشعوری طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ نظریہ ہے تھوڑا عجیب و غریب، الجھا ہوا بھی ہے۔ نمبر 5، یو گوٹ ری پروگرام۔ اس سائنسدانوں کے اس نظریے کے مطابق ہم کمپیوٹر کی جعلی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ نظریہ اس فلسفے میں سب سے زیادہ وسیع ہے۔ آپ نے شاید اس سے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اس کی تجویز پہلے آکسفورڈ کے فلسفی نک بوسٹرم نے 2003 میں دی تھی۔ اس میں یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ یا تو تمام ہمارا جو ذہن ہے اپنے آباء و اجداد کی نقل کرنے سے پہلے ناپید ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے اس کو تخلیق کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ یہ نظریہ تھوڑا عجیب و غریب ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہم یقینی طور پر ایک نقلی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی اپنے آباء و اجداد کی نقلی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارا شعور، ہمارا دماغ پروگرام شدہ ہے۔ ہم نقالی میں محض ایک عجیب کردار ہے، لیکن جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا پروگرام آپ کی یادوں کو ختم کرنے کے بعد ہمیں نقلی شکل میں مختلف جگہ اور وقت پر بھیج سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ ان کا ہمارا جو ہے بیس کوڈ ہے، انہیں بس کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیشگوئی کرنا بہت مشکل ہے کہ پروگرام کیا کریں گے۔ بہت سارے امکانات جو وہ کر سکتے ہیں۔ شاید یہ جو نظریہ آپ کو تفریح لگتا ہو، لیکن سائنسدان اس کو مانتے ہیں۔ سائنسدانوں کو اس نظریوں کو کافی اہمیت دیتے ہیں۔ میٹرکس اور 13 فلور جیسی فلمیں اس مفروضے پر ہی بنی ہیں۔ نمبر 4، دی ڈریمر ویکس اپ۔ اگرچہ 80 کی دہائی کی کچھ من گھڑت کہانیوں کی طرح محسوس ہو سکتا ہے یہ نظریہ، لیکن مکمل طور پر ممکن ہے کہ ہماری زندگی کچھ مخلوقات کے خواب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ سب نے خواب دیکھا ہوگا۔ خواب اتنے حقیقی نظر آتے ہیں کہ ہمارے جاگنے کے بعد یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے تھے۔ ہم اس حقیقت کی گرفت کو کھو دیتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے۔ خواب ہمارے خود ہی لاشعوری ذہن کی پیداوار ہے، لیکن اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ حقیقت میں کیا حقیقی ہوتے ہیں۔
گریگ لیوری اہم مصنف کے مطابق جذبے کی فطرت ایسا ہی سوچتے ہیں۔ کچھ حقیقی زندگی سے متعلق مشہور عالمی آئیڈیا جیسے گوگل تھیوری آف ریٹیلٹی پیش کیا گیا، ان میں خوابوں کا تجربہ کیا گیا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خواب بہت حقیقی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ خواب سچے بھی تو ہوتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہماری موت کے بعد ہم حقیقی دنیا میں جاگیں۔ بہت زیادہ آغاز کی طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب خواب دیکھنے والا مخلوق مر جائے تو کیا ہوگا؟ فی الحال اس سوال کا سائنسدانوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ایک دم ہماری روح کہاں جاتی ہے کہ ہمارے جسم میں واپس آتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم سائنسدانوں کو۔ نمبر 3، our consciousness is unreal۔ یہ نظریہ نقلی لگتا ہے، ویسے تو نقلی مفروضے کے متعلق ہے۔ سنجیدگی سے اس مفروضے پر ایلون مسک سوچتی ہیں۔ ان کے اس نظریے کے مطابق کہ ہم حقیقی دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن یہ پہلو زیادہ سیاہ ہے، کیونکہ آپ کا شعور صرف پروگرامنگ ہے۔ ہمارے پاس اپنی مرضی کا آزادانہ اختیار نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی کام کریں جیسے ہم کوڈ دیا گیا ہو، اور جب چاہے ہم کوڈ کو چلا سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ جب آپ نے آنکھیں بند کی تو آخری بار آپ کے دماغ نے آپ کا کوڈ ڈالا، آپ کی ساری یادیں آپ کو اس وقت میں ڈال دی گئیں۔ جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ برسوں سے اس شخص کی حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے تو آپ سوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح اگلی بار جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے کوڈ کو پھر تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کو مکمل طور پر مختلف فرد بنا سکتے ہیں یا ان کی ضروریات کے مطابق نقل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ویسٹ ورلڈ کی طرح ہے، یا ایک تقلید دنیا تخلیق کی گئی ہے اور افراد کو ان کی مخصوص کرداروں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم سب کچھ بڑی کہانیاں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، تو کسی الگ جگہ اور شاید وقت کی نئی یادوں کے ساتھ کوڈ کو بھر کر اپنی ضرورت کے مطابق کسی بھی شخص کے کردار کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو سمجھتے ہیں صرف ایک وہم ہے۔ یہ تھیوری تھوڑی سی عجیب و غریب اور الجھی ہوئی ہے، لیکن سائنسدان اس کو مانتے ہیں۔ اس کا جو نچوڑ ہے اس تھیوری کا وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ایک کوڈ کے ذریعے چلتی ہے۔ ہمارے دماغ میں کچھ کوڈز فیڈ کیے گئے ہیں، اسی کے مطابق ہماری خوشی غمی اور زندگی کے جو ہے یادیں وغیرہ چلتی ہیں، یہ سائنسدانوں کے مطابق۔ اس میں اب یہ کتنی سچائی ہے ہم نہیں جانتے۔ نمبر 2، ڈیتھ از این ایلیوژن۔ زمین کی دوسری مخلوق کے برخلاف انسان وہ واحد مخلوق ہے جو وقت کا علم رکھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وقت صرف دنوں، مہینوں یا سالوں کی شکل میں آگے بڑھتا ہے، لیکن کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ یہ وقت ہوا ہے؟ وقت کی تفہیم جو ہمارے پاس ہے انسانوں نے پیدا کی ہے۔ ہم وقت کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں وہ ممکنہ طور پر غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وقت ہمیشہ ندی کے دھارے کی طرح چلتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کائنات بھی جس طرح سے ہمارے خیال میں وقت کے مطابق کام کرتی ہے۔ ماضی یا مستقبل کائنات میں موجودہ کے ساتھ کائنات میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ ہیں ماضی، مستقبل، حال، صرف ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ذرا تصور کریں، حقیقت ہماری زندگی ایک فلم کی پٹی کی طرح ہے، اور شعور ایک ایسی روشنی ہے جس سے ہمیں فلم دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب تک کوئی فریم روشنی کے سامنے نہ آ جائے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے وجود سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حقیقت اس طرح کام کرتے ہیں، ہم ماضی یا مستقبل کو نہیں دیکھتے، لیکن حال کے ساتھ بیک وقت ہم موجود ہیں۔ ہم اپنے وقت کے پابند ہیں۔ تو یہ سب موت سے کیسے جڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کبھی اگر ہم مرتے ہیں تو موت محض ایک، لوگ کہتے ہیں موت محض ایک فریب ہے۔ آپ جب فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کو فریموں کی شکل میں دنیا میں موجود رہتے ہیں، تصویروں کی شکل میں آپ زندہ رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً آپ مر چکے ہیں۔ ان فریموں میں آپ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں لوگ آپ کو مردہ سمجھتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی بہت زیادہ الجھا ہوا ہے، لیکن سائنسدان اس نظریے کو بھی مانتے ہیں۔ نمبر 1، اینی تھنگ از پاسبل۔ ہم موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہت ساری دنیا کی تھیوری کے مطابق لا تعداد لامحدود حقائق موجود ہیں۔ متوازی کائنات کی اس بڑی تعداد میں ہر ممکنہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک کائنات ایسی ہے جہاں آپ ارب پتی ہیں، یا اس میں ایک کائنات ایسی ہے جس میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ کائنات میں موت کے بعد کچھ بھی ممکن ہے۔ ایک کائنات ایسی ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، یا جہاں جنت اور جہنم واقعتاً موجود ہے۔ ایک کائنات ایسی ہے جہاں موت کے بعد جو ہے جائیں گے، یا
یا جب ہم صرف مر جاتے ہیں تو مذکورہ والا تمام نظریات کسی متوازی کائنات میں ممکن ہے. ہم صرف یہ نہیں جانتے کہ ہم کس کائنات میں موجود ہیں یا شاید اس کا تعین ہونا باقی ہے. آپ کائنات تھیوری پر ختم ہو سکتے ہیں جس پر آپ یقین کرتے ہیں. اگر آپ اوپر والی جو چیز ہے ان پہ یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی کائنات آپ کی موت کے بعد ختم ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے بالکل دنیا سے ختم ہو جائیں گے. لہٰذا آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا روبرو عمل ہونے دیں اور مرنے کے بعد مختلف نظریات کے بارے میں سوچنے کے بجائے یا ان پہ یقین رکھنے کے بجائے انہی باتوں پہ یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو برٹش ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئکن کو ضرور ٹچ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.